theories of intelligence. Today's our topic is theories of intelligence. एक सेकेंड. Theories of intelligence यानी जिहानत के नजरियात. जिहानत के नजरियात. ओके. पहला नजरिया है जिहानत का वो यूनी फैक्टर थ्योरी है जी. यूनी फैक्टर थ्योरी, इसे हम जिहानत का एक आमिली नजरिया कहेंगे. एक आमिली नजरिया या जिहानत का एक उनसरी नजरिया यानी फैक्टर. जिहानत का एक आमिली नजरिया या जिहानत का एक उनसरी नजरिया. इसे बिने, टर्मन और स्टर्न जैसे नफ्सियात दानों ने जो है पेश किया है. इस नजरिए को बिने, टर्मन और स्टर्न जैसे नफ्सियात दानों ने इस नजरिए को पेश किया है. तो इसके कई नाम भी हैं इस नजरिए के, यूनिफैक्टर थ्योरी के जो है. इसे जो है ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं जी. इसे क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं. उसी तरह जनरल फैक्टर थ्योरी भी इसे कहते हैं जी. इसे क्या कहते हैं? जनरल फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं. तो इसे पेश करने वाले कौन है? बिने, टर्मन और स्टर्न जैसे. एबिंगहास जैसे नफ्सियात दानों ने इसे जो है तक़वियत बख्शी है, यानी इसकी हाँ में हाँ मिलाई है. कौन? एबिंगहास जैसे नफ्सियात दानों ने. तो इनके मुताबिक जिहानत का एक ही उनसर होता है जी. बिने, टर्मन और स्टर्न जैसे नफ्सियात दानों ने इसे पेश किया है. और एबिंगहास ने इसे तक़वियत दी है. तक़वियत का मतलब है इसे जो है इसकी हामी भरी है, इसके हामियों में से हैं और इसे जो है मशहूर करने वाले हैं या फिर जो है इसे मंजर आम पर जो है सपोर्ट करने वाले हैं जी. तो ये जो है यूनिफैक्टर थ्योरी, इसी को हम जो है जी उनसर का नजरिया भी कहते हैं. इसे जो है रस्मी नजरिया भी कहते हैं. ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जिहानत का रस्मी नजरिया भी कहते हैं. तो इसके पेश करने वाले बिने, टर्मन, स्टर्न है जी. देखिए, इनका कहना है कि इस नजरिए इस थ्योरी के मुताबिक क्या है, जिहानत जो है वो एक ही उनसर के हामिल है. यानी जिहानत कुल एक उनसर पर डिपेंड करती है, जिसे हम जो है जनरल फैक्टर कह सकते हैं. इसका मतलब ये समझिए कि इनका कहना यह है कि अगर कोई फर्द, कोई शख्स जो है मैथमेटिक्स के अंदर जो है वो अच्छी सलाहियत रखता है, तो इनके हिसाब से ये होना चाहिए कि वो सोशल के अंदर भी अच्छी सलाहियत रखेगा, इंग्लिश के अंदर भी अच्छी सलाहियत रखेगा, उसी तरह जो है साइंस के अंदर भी अच्छी सलाहियत रखेगा जी. किसी एक मैदान में अच्छी सलाहियत और अच्छी महारत रखने वाला, बेहतर सलाहियत रखने वाला, उसके अंदर ये होता है कि वो जो है हर मैदान में आगे रहेगा. एक मैदान में आगे रहने वाला हर मैदान में आगे रह सकता है. मैथमेटिक्स अच्छे तरीके से करने वाला जो है सोशल में भी वो अच्छे तरीके से रहेगा, और इंग्लिश भी जो है इंग्लिश के मामले में भी वो अच्छा रहेगा, और जो है साइंस के मामले में भी वो बासलाहियत रहेगा. इस तरह से इनका मानना है
ایک اور ایگزامپل لے لیجئے، لتا منگیشکر کو لے لیجئے. لتا منگیشکر جو ہے ایک گائیکا ہیں، اچھی طرح سے گاتی ہیں، بہترین انداز سے گاتی ہیں. تو ان کے حساب سے یہ ہونا چاہیے کہ لتا جی کو جو ہے فٹ بال بھی جو ہے وہ اچھی طرح سے کھیلیں گی. جی، یہ گائیکا ہیں، یعنی گانے والی ہیں، سنگر ہیں. تو یہ ایک فیلڈ میں جو ہے سنگنگ کے فیلڈ میں بہت زیادہ آگے ہیں. تو ان کے حساب سے یونی فیکٹر تھیوری کے ماننے والوں کے حساب سے یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے فٹ بال کے میدان میں بھی جو ہے اسی طرح سے اپنا پرفارمنس پیش کریں، اسی طرح والی بال لے لیں تو اس میں بھی جو ہے اپنا پرفارمنس اسی طرح سے پیش کریں، یعنی وہ آگے رہیں گے. اسی طرح کرکٹ لے لیں تو اس کے اندر بھی وہ آگے رہیں گے. اسی طرح سے جو ہے وہ آرٹ میں لے لیں تو اس کے اندر بھی جو ہے آگے رہیں گی. اسی طرح سے جو ہے سائنس میں لے لیں تو اس کے اندر بھی آگے رہیں گے. یعنی کسی ایک فیلڈ میں آگے رہنے والا مختلف شعبوں میں، مختلف فیلڈز کے اندر بھی وہ آگے رہے گا. یعنی ذہانت جو ہے وہ ایک میدان میں جس طرح سے عمل کرتی ہے اسی طرح سے ہر میدان میں عمل کرتی ہے. اس لحاظ سے جو ہے انہوں نے ذہانت کو ایک ہی فیکٹر قرار دیا، وہ ایک ہی چیز ہے، یعنی جی فیکٹر ہے، وہ ہر میدان میں اسی طرح سے عمل کرے گی. اوکے، ہر صلاحیت کے اندر وہ اسی طرح سے عمل کرے گی. اوکے، تو یہ تھا ذہانت کا قدیم نظریہ، جسے ہم جی انصر کا نظریہ کہہ سکتے ہیں. ذہانت کا رسمی نظریہ ٹریڈیشنل تھیوری آف انٹیلیجنس کہہ سکتے ہیں. ٹریڈیشنل تھیوری آف انٹیلیجنس بھی کہہ سکتے ہیں. اوکے، رائٹ. نیکسٹ، سیکنڈ تھیوری، ٹو فیکٹر تھیوری. ذہانت کا دو عاملی یا دو عنصری نظریہ، ٹو فیکٹر تھیوری. ذہانت کا دو عاملی یا دو عنصری نظریہ، رائٹ. تو چارلس پیئرمن نے اس نظریے کو پیش کیا. چارلس پیئرمن اس نظریے کے پیش کرنے والے ہیں، یہ انگلینڈ سے تعلق رکھتے ہیں. چارلس پیئرمن کہتے ہیں کہ ذہانت کے دو عناصر ہوتے ہیں. ذہانت کے دو عناصر ہوتے ہیں، دو عناصر. ایک عنصر کو جو ہے جنرل فیکٹر کا نام دیا گیا، جنرل فیکٹر یعنی جی فیکٹر. اور دوسرے عنصر کو جو ہے یس فیکٹر کا نام دیا گیا. ایس فیکٹر کا مطلب ہے اسپیسیفک فیکٹر. تو جو جی فیکٹر ذہانت کا ہوتا ہے وہ جتنی صلاحیتیں ہیں ان میں سب کامن حساب سے عمل کرتا ہے. ان میں سب میں جو ہے ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور ہر صلاحیت میں جو ہے جی فیکٹر پایا جاتا ہے. لیکن یس فیکٹر جو ہے اس کی صلاحیتوں میں سے کسی ایک خاص صلاحیت میں جو ہے وہ زیادہ عامل ہوتا ہے، زیادہ عمل کرنے والا ہوتا ہے. اس کا وہ ایس فیکٹر ہے. مطلب کامنلی جو ہے وہ تمام صلاحیتوں میں ایک طرح کی کامن ذہانت کا اظہار کرتا ہے، لیکن آدمی اپنی زندگی میں کسی ایک خاص میدان میں جو ہے بہت زیادہ آگے رہتا ہے. تو وہ ایک خاص میدان میں جو وہ آگے رہتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے اس کی ذہانت کا ایس فیکٹر ہے. اسی وجہ سے جو ہے وہ اس ایک خاص میدان میں اس کی ذہانت کا یس فیکٹر زیادہ عامل پذیر ہونے کی وجہ سے، عمل کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ ایک خاص میدان میں الگ ہے یا آگے ہے. تو جنرل فیکٹر یہ تمام صلاحیتوں میں کامن سے پائی جاتی ہے. یہ تمام صلاحیتوں میں ایک سینٹر کی طرح کام کرتی ہے اور کامن سے اس کا اثر ہوتا ہے. یس فیکٹر جو ہے ایک خاص میدان میں جو ہے اس کا خاص اثر ہوتا ہے، اس وجہ سے آدمی جو ہے وہ خاص میدان میں آگے نکل جاتا ہے. تو اس طرح سے انہوں نے بتاتے ہوئے ایک کتاب لکھی. ان کی کتاب کا نام ہے ایبیلٹیز آف مین. جی، ایبیلٹیز آف مین، یہ ان کی ایک کتاب ہے ایبیلٹیز آف مین. اس میں انہوں نے اپنا نظریہ پیش کیا ہے. تو یہاں پر دیکھیے جو جی فیکٹر ہوتا ہے وہ
اور یس فیکٹر جو ہوتا ہے اس کے درمیان ہم جو ہے تھوڑا سا فرق کر لیں. جی جی فیکٹر اور یس فیکٹر، جی عنصر یا یس عنصر، آپ اور یس عنصر، عامل بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے جی فیکٹر اور یس فیکٹر کے درمیان جو ہے جو فرق ہے وہ ہم جو ہے مختصراً دیکھیں گے. جی فیکٹر یہ تمام صلاحیتوں میں مشترک ہوتا ہے، کامن سے پایا جاتا ہے، جبکہ یس فیکٹر جو ہے کسی خاص صلاحیت میں اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. یعنی آدمی کوئی خاص میدان میں آگے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایس فیکٹر کی بنیاد پر آگے ہے. جی دوسری پوائنٹ دیکھیے، جی فیکٹر جو ہے یہ پیدائشی ہوتا ہے، آدمی کو پیدائشی حاصل ہوتا ہے، اور اس پر جو ہے توارث کا اثر زیادہ ہوتا ہے. جی توارث کا اثر ہوتا ہے. تو یس فیکٹر جو ہے یہ ماحول سے اثر انداز ہوتا ہے، ماحول سے اثر کھاتا ہے یا اثر لیتا ہے، اس پر جو ہے توارث کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اس کے اندر جو ہے جی فیکٹر پر کسی قسم کی تربیت کا اثر نہیں ہوتا، کسی قسم کے اکتساب کا، لرننگ کا یا پھر ٹریننگ کا اثر نہیں ہوتا، یہ پیدائشی ہوتا ہے. جی اور ماحول کے اثر سے جو ہے جو فیکٹر افیکٹ ہوتا ہے وہ ایس فیکٹر ہے. اس کی مزید تربیت کے ذریعے سے یہ جو ہے کسی ایک صلاحیت میں ماحول کے اثر سے آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ ہے یعنی اسے جو ہے تربیت کے ذریعے سے، ٹریننگ کے ذریعے سے فروغ نہیں دیا جا سکتا، فروغ نہیں دیا جا سکتا، جبکہ یس فیکٹر کو جو ہے تربیت کے ذریعے سے فروغ دیا جا سکتا ہے، یعنی بڑھاوا دیا جا سکتا ہے. رائٹ. اب دیکھیے جی فیکٹر کو کی پیمائش کے لیے جو ہے عام انٹیلیجنس ٹیسٹ، عام ذہانتی ٹیسٹ کافی ہوتے ہیں. یعنی جنرل ٹیسٹ آف انٹیلیجنس سے اس کی جی فیکٹر کی پیمائش ہوتی ہے. عام ذہانت کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے جو ہے جی فیکٹر کی پیمائش کی جاتی ہے، جبکہ یس فیکٹر کی پیمائش عام ذہانت کے ٹیسٹوں سے نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس کی پیمائش کے لیے خاص ٹیسٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، خاص ٹیسٹوں کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے آپ مثال لیجئے دلچسپی جو ہے کی پیمائش کے لیے آپ عام انٹیلیجنس ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں تو اس سے جو ہے دلچسپی کا پتہ نہیں چلتا، بلکہ جو ہے وہ دلچسپی کا پتہ لگانے کے لیے دلچسپی کے الگ ٹیسٹ ہوتے ہیں، خاص ٹیسٹ ترتیب دینا پڑتا ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے ان کی دلچسپی کا پتہ لگایا جاتا ہے. یعنی ایک خاص جو ہے ایس فیکٹر کا پتہ لگایا جاتا ہے. تو ایس فیکٹر کی پیمائش کے لیے، ایس فیکٹر کو جانچنے کے لیے جو ہے خاص ٹیسٹوں کی ضرورت پڑتی ہے. اوکے، اس طرح سے جو ہے ہم جی فیکٹر اور ایس فیکٹر میں فرق کر سکتے ہیں. تو یہ تھا ٹو فیکٹر تھیوری ذہانت کا ٹو فیکٹر تھیوری. اب ہم دیکھتے ہیں ملٹی فیکٹر تھیوری. اوکے، ملٹی فیکٹر تھیوری کثیر العامل یا کثیر عناصر کا نظریہ، ذہانت کا ملٹی فیکٹر تھیوری. کثیر عامل نظریہ یا کثیر عناصر کا نظریہ. رائٹ. اس نظریے کے پیش کرنے والے ای ایل تھارنڈائک ہیں. جی تھارنڈائک کا نام سنا ہوگا آپ نے. ای ایل
थॉर्नडाइक। तो मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंसी इनकी एक बुक है, उस बुक में इन्होंने जो है इस नजरिए को पेश किया है, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंसी, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंसी। इस बुक में उन्होंने जो है मल्टी फैक्टर थ्योरी नाम से ही जाहिर है कि जिहानत के जो है एक से जायद अनासिर पाए जाते हैं, एक से जायद अनासिर पाए जाते हैं। तो इनका कहना है कि जो एक से मुख्तलिफ सलाहियतों में जो जिहानत के अनासिर अमल करते हैं, उन तमाम अनासिर का मजमुआ ही जिहानत है, तमाम अनासिर का मजमुआ। इंसान के अंदर मुख्तलिफ किस्म की सलाहियतें पाई जाती हैं, एक एक सलाहियत में जो है एक एक उनसर, एक एक फैक्टर जो है अमल करता है। उन तमाम फैक्टरों को हम जब एकजा करते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं, तो उनका मजमुई जो असर होता है वही इंसान की जिहानत है। ये इस तरह से इनका कहना है। यानी किसी एक खास मैदान में एक आदमी की जो सलाहियत होती है, वो सलाहियत जो है हर मैदान में उसी तरह से नहीं रहती। मतलब कि लता मंगेशकर जी हैं, वो जो है सिंगर हैं, वो बहुत ज्यादा जो है अच्छा गाती हैं, उनकी एक खास मैदान में जो है काफी ऊंची सलाहियत है, महारत है। तो इसके अंदर जो उनका जिहानत का फैक्टर अमल करता है, इनके मुताबिक, कसीर आमिल नजरिए के मुताबिक, थॉर्नडाइक के मुताबिक जो है, जरूरी नहीं है कि लता मंगेशकर जी जो है फुटबॉल में भी उसी तरह से महारत रखती हों, या फिर वॉलीबॉल के अंदर भी इसी तरह से महारत रखती हों, या फिर जो है मुसव्विरी के अंदर इसी तरह से महारत रखती हों। ये जरूरी नहीं है, हर फैक्टर जो है अलग अलग होता है। यानी जिहानत के कई फैक्टर होते हैं जो मुख्तलिफ सलाहियतों के जिम्मेदार होते हैं। एक सलाहियत में किसी जिहानत का फैक्टर ज्यादा अमल करता है तो वो उसमें आगे बढ़ जाता है, किसी में किसी दूसरी सलाहियत में एक दूसरा फैक्टर अमल करता है तो उसका असर कम रहता है, तो वो जो है उस मैदान में पीछे रहते हैं। इस तरह से जो है मुख्तलिफ सलाहियतों के दरमियान जो फर्क होता है, वो उनके मुख्तलिफ फैक्टर्स की नुमाइंदगी करते हैं। यानी मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से लोगों की मुख्तलिफ सलाहियतों में फर्क होता है। जरूरी नहीं है कि एक सलाहियत में अच्छी महारत रखने वाला, या एक मैदान में अच्छी सलाहियत रखने वाला, वो हर मैदान में जो है उसी किस्म की सलाहियत रखे, ये जरूरी नहीं है। ये इनका मानना है। ओके, क्लियर। तो इन्होंने के जिहानत जो होती है वो मुख्तलिफ सलाहियतों से जुड़ी होती है, मुख्तलिफ सलाहियतों से जुड़ी होती है। तो जो एबिलिटीज होते हैं, वो एबिलिटीज में जो फैक्टर्स अमल करते हैं, वो जो है हर एक जो है इंडिपेंडेंटली अमल करता है। मिसाल के तौर पर अब हमने लता जी का जो है मिसाल ली थी, तो सिंगिंग के मामले में, गाने के मामले में जो है वो बहुत ज्यादा आगे हैं। तो इसी तरह आप आर्ट या फिर कोई मुसव्विरी भी ले लीजिए, तो उसमें जो है वो उनकी सलाहियत कम है। उसी तरह अदब के अंदर, लिटरेचर के अंदर उनकी सलाहियत कम है। और उसी तरह जो है खेल के मैदान में उनकी सलाहियत कम है। तो इनका कहना ये है कि ये जो फैक्टर्स होते हैं, यहाँ पर भी एक फैक्टर अमल करता है, यहाँ पर भी एक फैक्टर अमल करता है। हर सलाहियत के लिए एक फैक्टर जिम्मेदार होता है। किसी एक खास मैदान में जिस फैक्टर का असर ज्यादा होता है वो आगे बढ़ जाते हैं उस सलाहियत के अंदर, और जिस फैक्टर की का असर जो है किसी खास मैदान में कम होता है तो वो पीछे रह जाते हैं उसके अंदर। तो इस तरह से जो है ये जो फैक्टर्स होते हैं जिहानत के, ये मल्टीपल होते हैं, मल्टी होते हैं, कई ज्यादा होते हैं। हर सलाहियत के लिए एक एक फैक्टर होता है, और ये तमाम फैक्टर्स जब मिलकर काम करते हैं तो वो उसकी मजमुई जिहानत कहलाती है। जी, ये जो है इनका नजरिया। ये जो जिहानत है उसके जो है इन्होंने चंद खसूसियात बताई हैं, वो खसूसियात हमें जो है नोट करनी है। इनके मुताबिक जिहानत के जो है चार खसूसियात होती हैं। जिहानत की कितनी खसूसियात होती हैं? इंटेलिजेंसी के चार खसूसियात होती हैं।
صرف جو ہے اتنی بات آپ یاد رکھ لیں، کوئی ضروری نہیں کہ وہ کس طرح سے عمل کرتے ہیں کیا ہے. اوکے. پہلی پوائنٹ جو ہے لیول، دوسرا جو ہے رینج. اب جو ہے لیول کو سطح لکھ لے سکتے ہیں، اور رینج کو جو ہے ساعت لکھ سکتے ہیں، یا اور تیسرا جو ہے ایریا یعنی علاقہ، اور چوتھا جو ہے اسپیڈ آف پرفارمنس ہے، اسپیڈ آف پرفارمنس یعنی عمل کی تیزی یا تیز رفتاری. پرفارمنس کی جو ہے تیز رفتاری، یہ جو ہے چار خصوصیات ذہانت کے حاصل ہوتے ہیں. تو کوئی آدمی جو ہے کس سطح تک کوئی کام کر سکتا ہے، اس کا سطح کی بلندی کیا ہے. اسی طرح رینج کا مطلب ہے کسی خاص وقت میں جو ہے ایک ہی وقت میں ایک شخص جو ہے کتنے مختلف قسم کے کارکردگیاں یا کاروائیاں کر سکتا ہے، وہ رینج سے متعلق ہے. اسی طرح ایک فرد جو ہے کسی ایک خاص یا مختلف کارکردگیوں میں کس حد تک جو ہے وہ اپنی صلاحیت کا اظہار کر سکتا ہے، وہ ایریا ہے. اسی طرح کس تیز رفتاری کے ساتھ، یعنی کم وقت میں کتنا زیادہ وہ ریسپانس دیتا ہے، کتنی زیادہ اسپیڈ سے وہ جو ہے اپنے ٹاسک کو کمپلیٹ کرتا ہے، اس پر جو ہے اسپیڈ آف پرفارمنس ڈپینڈ کرتا ہے. اوکے. تو انہوں نے جو ہے تھارنڈائک نے ایک ذہانت کا پیمائش نامہ تیار کیا، ذہانت کی پیمائش کے لیے ایک آلہ تیار کیا. اس آلے کو ہم جو ہے CAVD کہتے ہیں. جی کیا کہتے ہیں؟ CAVD. یہ ذہانت کا آلہ ہے، پیمائش کا آلہ CAVD. سی کہتے ہیں کمپلیشن آف سینٹینسز کو، کمپلیشن آف سینٹینسز. جی یہ کہتے ہیں ارتھمیٹک ایبلٹیز. وی جو ہے ووکیبلری ہے. ڈی جو ہے ڈائریکشنز ہیں. یہ جو ہے ذہانت کا پیمائشی آلہ ہے. کس کا ہے یہ آلہ؟ تھارنڈائک. آپ کے ایگزام میں جو ہے اس پر سوال ہو سکتا ہے کہ تھارنڈائک کا ذہانت کا آلہ کیا ہے، پیمائشی آلہ. تو آپ لکھیں گے CAVD، یا پھر آپ کو CAVD میں سی کیا ہے اگر سوال ہو جائے تو آپ لکھیں گے کمپلیشن آف سینٹینسز. یہ سے مراد ارتھمیٹک ایبلٹی یعنی حساب دانی کا صلاحیت ہے، ووکیبلری ذخیر الفاظ ہے، ڈائریکشن جو ہے ہدایات ہے، کمپلیشن آف سینٹینسز جو ہے جملے کو مکمل کرنا. رائٹ. یہ جو ہے ملٹی فیکٹر تھیوری ہے. اس کے آگے بڑھتے ہیں. ایک اور تھیوری ہمارے پاس ہے، وہ ہے گروپ فیکٹر تھیوری. جی کیا ہے؟ گروپ فیکٹر تھیوری. گروپ فیکٹر تھیوری یعنی ذہانت کا گروہ ہی نظریہ. گروپ عوامل یا عناصر کا نظریہ. ذہانت کے گروپ عوامل، گروپ فیکٹر تھیوری یا عناصر کا نظریہ. جی اس نظریے کو پیش کرنے والے امریکہ کے تھرسٹن ہے، لوئی تھرسٹن. اس نظریے کو پیش کرنے والے جو ہے لوئی تھرسٹن ہے.
ان کی ایک کتاب ہے، وہ کتاب جو ہے آپ یاد رکھیں، بک کا نام ہے پرائمری مینٹل ایبلٹیز. پرائمری مینٹل ایبلٹیز امپورٹنٹ ہے. اسی طرح سے ایک اور بھی تھیوری ہے ان کی، ملٹیپل فیکٹر انالیسس. ملٹیپل فیکٹر انالیسس. دیکھیے اس نظریے کو یہ نام بھی دے سکتے ہیں، پرائمری مینٹل تھیوری آف پرائمری مینٹل ایبلٹیز، یہ نام بھی دے سکتے ہیں، گروپ فیکٹر تھیوری یا تھیوری آف پرائمری مینٹل ایبلٹیز. تو تھسٹن جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ذہانت کے بنیادی طور پر 7 ایبلٹیز ہیں، 7 صلاحیتیں ہیں جن کی بنیاد پر ذہانت کام کرتی ہے. تو تھسٹنس پرائمری مینٹل ایبلٹیز کتنے ہیں، یہ سوال آپ کو ہو سکتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ 7 پرائمری مینٹل ایبلٹیز ہیں. جی 7 پرائمری مینٹل ایبلٹیز، یعنی بنیادی ذہانتی صلاحیتیں. بنیادی ذہنی صلاحیتیں کتنی ہیں؟ یہ 7 ہیں. وہ کیا کیا ہیں یہ ہم دیکھیں گے کہ 7 بنیادی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں تھسٹن کی، وہ ضروری بھی ہیں اور یاد رکھنی بھی چاہیے. تھسٹنس پرائمری مینٹل ایبلٹیز، اس کی بنیاد پر انہوں نے جو ہے کئی سوالات امتحانات میں تھسٹنس کے پرائمری مینٹل ایبلٹیز پر آئے ہیں. آپ جو ہے اسے امپورٹنٹ سمجھ سکتے ہیں. سیون جو پرائمری مینٹل ایبلٹیز ہیں ان میں سے جو ہے آپ نوٹ کرتے جائیں. فرسٹ ون جو ہے نیومیریکل ایبلٹی ہے. جی نیومیریکل ایبلٹی، ہندسائی صلاحیت. دوسرا یا عددی صلاحیت آپ کہہ سکتے ہیں. دوسرا جو ورڈ فلوئنسی، ورڈ فلوئنسی. تیسرا جو ہے انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو ایبلٹی. استخرائی و استخراجی صلاحیت ہم اسے کہہ سکتے ہیں. چوتھی اسپیشل ایبلٹی، مکانی صلاحیت اسے ہم کہہ سکتے ہیں. اسپیس مکان کو کہتے ہیں، اسپیشل ایبلٹی مکانی صلاحیت. اسی طرح میموری سے متعلق حافظے کی صلاحیت ہے، حافظہ، رائٹ. اور یہاں پر دیکھیے چھٹی صلاحیت ہے پرسپچول ایبلٹی، ادراکی صلاحیت، پرسپچول ایبلٹی، ادراکی صلاحیت. اور ساتویں جو ہے ریزننگ ایبلٹی.
ریزننگ ایبلٹی. اس طرح سے جو ہے 7 بنیادی صلاحیتیں ہوتی ہیں انسان کے اندر، یعنی 7 ملٹی فیکٹرز ہوتے ہیں، ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ 7 جو ہے یہ پرائمری طور پر ہر آدمی کے اندر یہ صلاحیتیں ذہنی صلاحیتیں ہوتی ہیں. ان تمام صلاحیتوں کا مجموعہ ہی جو ہے اس کی ذہانت کی نمائندگی کرتے ہیں، اس کی ذہانت کی نمائندگی کرتے ہیں. یہ جو 7 صلاحیتیں ہیں، یہ ساتوں صلاحیتیں مل کر جب کام کرتی ہیں تو اس کی ذہانت کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. جب یہ 7 صلاحیتیں مل جاتی ہیں تو ایک گروپ بن جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے اس نظریے کو گروپ فیکٹر تھیوری کہا گیا ہے. یعنی ان کا الگ الگ عمل نہیں ہوتا، بلکہ ساتھ جو ہے مجموعی طور پر عمل کرتے ہیں. اس طرح سے جو ہے ان کا کہنا ہے کہ ذہانت کا اثر یہ 7 بنیادی ذہنی صلاحیتوں کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے. تو پرائمری مینٹل ایبلٹیز کتنے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ پرائمری مینٹل ایبلٹیز جو ہے یہ 7 ہیں، اور ان میں سے کیا کیا ہیں وہ جو ہے آپ الگ الگ جو ہے اسے یاد رکھ سکتے ہیں. رائٹ. نیکسٹ، گروپ فیکٹر تھیوری کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تھیوری آف اسٹرکچر آف انٹیلیجنسی. رائٹ، تھیوری آف اسٹرکچر آف انٹیلیجنسی. ذہانت کا ساختی نظریہ. ذہانت کا ساختی نظریہ یعنی ذہانت کی ساخت کیا ہوتی ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش جو ہے جے پی گلفرڈ نے کی ہے. جی، جے پی گلفرڈ. اس نظریے کو پیش کرنے والا کون ہے؟ جے پی گلفرڈ ہے. تو گلفرڈ کہتا ہے کہ ذہانت جو ہے یہ کانورجنٹ تھنکنگ ہے. گلفرڈ جو ہے تھنکنگ کے تعلق سے کہتا ہے، تھنکنگ کے تعلق سے کہ تھنکنگ کی جو مختلف قسمیں ہیں ان میں سے جو ہے ایک قسم ہے کانورجنٹ تھنکنگ، کانورجنٹ تھنکنگ، اور دوسری قسم ہے ڈائیورجنٹ تھنکنگ. اسے ہم جو ہے ایک رخی سوچ کہہ سکتے ہیں، اور اسے جو ہے ہمہ رخی سوچ کہہ سکتے ہیں، یا انحرافی سوچ بھی کہہ سکتے ہیں، انحرافی سوچ. اب دیکھیے کانورجنٹ تھنکنگ میں کیا ہوتا ہے کہ 5 into 3 = 15. یہ کانورجنٹ تھنکنگ ہوا. 5 3 کتنے ہوں گے؟ یہ جو ہے کانورجنٹ ہے، یعنی اپنی سوچ جو ہے ایک جگہ مرکوز ہو گئی ہے. اسی طرح اگر آپ 15 کے لیے جو ہے مختلف قسم کے زاویوں سے سوچ کر آنسر بتاتے ہیں، جس طرح سے جو ہے 3 into 5 = 15، اسی طرح سے 5 into 3 = 15، یعنی 15 آنسر کے لیے آپ مختلف زاویوں سے سوچ سکتے ہیں کہ 5 + 5 + 5 = 15. اسی طرح سے 5 ones are 15، یہ مختلف زاویوں سے سوچنا ہے، اسے ہم ڈائیورجنٹ کہتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے 30/2 = 15. اوکے، اسی طرح سے جو ہے 60/4 = 15. اس طرح سے مختلف زاویوں سے سوچنے کا نام جو ہے وہ ڈائیورجنٹ تھنکنگ ہے. تو جے پی گلفرڈ کہتا ہے کہ جو انٹیلیجنسی ہے، جو ذہانت ہے، وہ ایکچولی کیا ہے؟ وہ جو ہے حقیقت میں کانورجنٹ تھنکنگ ہے، وہ مختلف زاویوں سے سوچنے کی چیز نہیں ہے. اوکے، مختلف زاویوں سے جو سوچنے کی چیز ہے وہ جو ہے انحرافی سوچ ہے، اور وہ جو ہے کریٹیوٹی ہے. جی، وہ جو ہے کیا ہے؟ کریٹیوٹی ہے، جسے ہم اختراع یا تخلیق کہہ سکتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں؟ اختراع یا تخلیق. تخلیق جو ہوتی ہے وہ کسی نئی چیز
کو پیدا کرنا ہوتا ہے، کسی نئی چیز کو بنانا ہوتا ہے جو سوشلی یا سماج کے لیے یا لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، ایسی چیز کو ہم کریٹیوٹی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم ذہانت کی بات کر رہے ہیں تو جو ہے ذہانت ایک ایسی سوچ ہوتی ہے جو کانورج ہوتی ہے، جو ایک وہ سائیڈڈ ہوتی ہے، ون سائیڈڈ ہوتی ہے، ایک رخی ہوتی ہے۔ تو جے پی گلفر جو ہے ذہانت کو ایک رخی سوچ قرار دیتا ہے، کانورجنٹ تھنکنگ قرار دیتا ہے، جبکہ جے پی گلفر جو ہے تخلیق کو جو ہے وہ ڈائیورجنٹ تھنکنگ قرار دیتا ہے۔ تو اس کے مطابق گلفرڈ جو ہے ذہانت کے 3 ڈائمینشنز بتائے ہیں۔ جی، سہ ابعاد، آپ ایک ڈائس لیں گے تو اس کا جو ہے نظر آنے والے جو ہے 3 فیسز ہوں گے ہم کو۔ تو ایک فیس جو ہے اس طرح سے ہمیں نظر آئے گا، تو ایک فیس جو ہے ہمیں اوپر اس طرح سے نظر آئے گا، جی، ایک اور فیس جو ہے ہمیں جو ہے اس طرح سے نظر آئے گا۔ تو جے پی گلفر جو ہے سہ ابعادی ماڈل بھی اسے آپ کہہ سکتے ہیں، ذہانت کے 3 ڈائمینشنز دیتا ہے۔ وہ کتنے ڈائمینشنز دیتا ہے؟ 3 ڈائمینشنز دیتا ہے۔ تو ابعاد، ذہانت کے 3 ابعاد ہیں، کتنے؟ 3 سہ ابعادی ماڈل ہے یہ۔ تو اس کے یہ جو ابعاد ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ کیا ہیں بیسیکلی جو ہے وہ ایک جو ہے کنٹینٹ ہے، کنٹینٹ یعنی مواد، دوسرا جو ہے وہ آپریشنس ہیں، اعمال، اور تیسرا جو ہے پروڈکٹس ہیں، وہ نتائج یا محاصل۔ جی، آپ یہ مواد کہہ لیجئے، انہیں جو ہے اعمال کہہ لیجئے، اور یہ جو ہے محاصل کہہ لیجئے۔ تو کنٹینٹ، آپریشنس اور پروڈکٹس، جے پی گلفرڈ کا ایک پرانا نظریہ تھا، اس کے مطابق جو ہے انہوں نے کنٹینٹ جو ہے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اور آپریشنس کو جو ہے یہ جو ہے 5 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اور پروڈکٹس کو جو ہے 6 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ اور کہا تھا کہ جو ذہانت ہوتی ہے وہ کنٹینٹ، آپریشنز اور پروڈکٹس، ان کا مجموعی اثر ہوتا ہے، یعنی 4 into 5 into 6 یعنی کتنے ہوں گے؟ 120 عناصر جو ہے ذہانت کے ہوں گے، کل 120 عناصر۔ یہ قدیم نظریہ تھا اس کا، یہ اولڈ نظریہ تھا، اولڈ خیال تھا۔ بعد میں اسی نظریے کو جو ہے تھوڑا بہت اس میں چینج کر کے، ترمیم کر کے اسے جو ہے یہ کیا گیا ہے کہ کنٹینٹ کے اندر جو ہے یہ 5 کر دیا گیا ہے، 5 کنٹینٹس کر دیے گئے ہیں۔ یہ نیو ہے، نیو ماڈل ہے اس کا۔ 5 کنٹینٹس ہیں، 5 آپریشنس ہیں، اور 6 پروڈکٹس ہیں۔ تو کتنے ہوئے؟ یہ جو ہے 150 عناصر ہوں گے اس کے۔ تو یہ موجودہ جو نظریہ ہے گلفرڈ کا، وہ جو ہے ترمیم شدہ نظریہ ہے، اس کے اندر کنٹینٹس 5 کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ کیا کیا کنٹینٹس ہیں اس کے اندر اب ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، کنٹینٹ کسے کہتے ہیں، یہ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ آپریشن کیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ اوکے، کنٹینٹ وہ ہوتا ہے جس سے اگر ہم ایک سوال یہ کر لیں اپنے آپ سے کہ آدمی کس کے متعلق سوچتا ہے، جی، جن امور کے متعلق آدمی سوچتا ہے، جن امور کے متعلق آدمی سوچتا ہے، آپ کن کن امور کے متعلق سوچ سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہی کنٹینٹ ہے۔ جی، کنٹینٹس کیا کیا ہیں وہ بھی ہم لکھیں گے، رائٹ۔ تو یہ دیکھیے، جن امور کے متعلق آدمی سوچتا ہے وہ کنٹینٹ ہے، اور کس طرح سوچتا ہے، سوچنے کا انداز کیا ہے اس کا، تو یہ جو ہے آپریشنس ہیں۔ اور سوچنے کے نتائج کیا ہیں، وہ جو ہے پروڈکٹس ہیں۔ اوکے، یعنی آدمی اپنی لائف میں کل ملا کر جو ہے کتنے امور سے متعلق سوچ سکتا ہے وہ، اور کس طرح سوچ سکتا ہے وہ، اور جو ہے ان کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے وہ، ان تمام کا محاصل جو ہے اس کی ذہانت کا پتہ دیتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کنٹینٹس کے اندر
کیا کیا چیزیں آتی ہیں، وہ 5 چیزیں کیا ہیں وہ دیکھیں گے، رائٹ۔ نمبر 1 فیگورل کنٹینٹ ہے، فیگورل کنٹینٹ، فگر سے متعلق، تصاویر سے متعلق فیگورل کنٹینٹ ہے۔ اسی طرح سمبولک کنٹینٹ ہے، یعنی یہ علامتی امور ہے، علامت سے متعلق، علامتوں اور اشاروں سے جو ہے متعلق کنٹینٹ ہے۔ پہلا جو ہے تصویری کنٹینٹ، اب جو ہے سمبولک علامتی کنٹینٹ ہے۔ تیسرا جو ہے ساؤنڈ سے متعلق، ساؤنڈس اینڈ وائسز جو آپ کہتے ہیں، وائس سے متعلق کنٹینٹ ہے جی۔ ایکسپیرئنس تھرو دی آڈیٹری سینسس، آڈیٹری سینسس جو ہیں ہمارے، ان کے ذریعے سے جو تجربات ہوتے ہیں وہ تجربات اس کے اندر آتے ہیں، ساؤنڈ کنٹینٹ کے اندر، یعنی صوتی جو ہے کنٹینٹ ہے یہ ساؤنڈ سے متعلق۔ اور چوتھا جو ہے یہ سیمینٹک کنٹینٹ ہے، یہ سیمینٹک کنٹینٹ ہے، یعنی یہ بات کرنے سے متعلق ہے، یہ بات کرنے سے، گفتگو سے متعلق کنٹینٹ ہے یہ۔ تو یہ جو ہے اولڈ جو تھیری تھی اس میں 4 ہی تھے، لیکن جو ترمیم شدہ تھیری ہے اس میں جو ہے 5واں کنٹینٹ شامل کیا گیا ہے۔ 5واں کنٹینٹ ہے بیہیویئر کنٹینٹ جی، بیہیویئر کنٹینٹ، طرز عمل۔ یہ جو ہے تصاویر سے متعلق کنٹینٹ ہے، یہ جو ہے علامات سے متعلق کنٹینٹ ہے، علامات کے متعلق سوچ سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ آوازوں سے متعلق سوچ سکتا ہے، یہ جو ہے بات چیت اور گفتگو کی سے متعلق سوچ سکتا ہے، اور جو ہے طرز عمل کے متعلق سوچ سکتا ہے۔ یہ کنٹینٹس 5 کنٹینٹ ہوئے، یہ گلفرڈ کے مطابق پورے 5 کنٹینٹ۔ اوکے کلیئر، رائٹ۔ اور دوسرا جو بعد ہے، جو ڈائمینشن ہے، وہ دیکھیے دوسرا ڈائمینشن کیا ہے، وہ جو ہے آپریشنس ہیں، جنہیں ہم اعمال کہہ سکتے ہیں، آپریشنس۔ یہ بھی جو ہے کل 5 ہیں، اعمال کتنے ہیں؟ 5۔ یہ 5 اعمال کیا کیا ہیں دیکھیے، ایویلیوشن، ایویلویشن یعنی جانچ۔ دوسرا جو ہے کانورجنٹ تھنکنگ، کانورجنٹ تھنکنگ۔ یہ انگریزی میں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اردو کے اندر جو ہے اس کے ترجمہ کرنے والے مختلف نام دے سکتے ہیں، آپ جو ہے انگریزی میں یاد رکھیں تو ایزی رہے گا۔ ایویلویشن جو ہے آپ یہاں جانچ کہہ سکتے ہیں، یہ جو ہے ایک رخی سوچ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے تیسرا ڈائیورجنٹ تھنکنگ، یہ جو ہے ہمہ رخی سوچ ہے یا انحرافی سوچ ہے، رائٹ۔ چوتھی چیز جو ہے وہ میموری ہے، میموری جو ہے حافظہ۔ اور 5ویں چیز جو ہے وہ کوگنیشن ہے جی۔ پیاجے کے تھیری کے اندر ہم نے کوگنیشن کو جانا تھا۔ کوگنیشن کا مطلب ہے یہ جاننا، یعنی آئیڈینٹیفائی کرنا، شناخت اور سمجھ، آئیڈینٹیفائی کرنا اور جو ہے سمجھنا، یہ اس سے متعلق ہے۔ اوکے، تو یہ 5 آپریشنز ہے، جانچ کر سکتا ہے، ایک رخی سوچ سکتا ہے، ڈائیورجنٹ تھنکنگ مختلف زاویوں سے سوچ سکتا ہے، اور حافظہ یاد رکھ سکتا ہے، اور جو ہے آئیڈینٹیفائی اور سمجھ سکتا ہے، جان سکتا ہے۔ یہ جو ہے 5 آپریشنز ہیں انسانی زندگی میں، 5 آپریشن کر سکتا ہے۔ اوکے نیکسٹ، تیسرا ڈائمینشن جو انہوں نے بتایا تھا وہ ہے تھرڈ ڈائمینشن، وہ کنٹینٹ آپریشنز اینڈ پروڈکٹس، یہ محاصلات یا محاصل کہہ سکتے ہیں آپ، محاصلات جمع ہے۔ تو یہ جو ہے کل 6 ہیں
मुहासिलात कितने हैं? 6 हैं। यानी सोचने के मुख्तलिफ तरीक़ों से सोचने के नताइज क्या निकलते हैं, देखिए वो नंबर 1 यूनिट्स हैं। यूनिट्स की शक्ल में जो है नताइज निकल आएगा। यानी इंडिविजुअल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिमिटेड इन साइज, यानी इंफॉर्मेशन की जो है छोटी छोटी इकाइयां जो है वो समझेगा, मालूमात की छोटी छोटी इकाइयां उसे हासिल होंगी, ये जो है यूनिट्स हैं, मालूमात की छोटी इकाइयां, राइट। 2 क्लासेस, यानी जमातें। यानी किसी ख़ास खसूसियात की बुनियाद पर जो इंफॉर्मेशन आई है, वो इंफॉर्मेशन को जो है उस ख़ास किस्म के खसूसियात रखने वालों के साथ जोड़ने का नाम जमात है। देखिए पढ़ने से, तालीम से मुतालिक कोई बात आई थी है तो तालीम से मुतालिक जो कॉमन मालूमात होते हैं वो सारे जो है इल्म के ज़ुमरे में जमा हो जाते हैं, तो उसे हम एक क्लास कहेंगे। उसी तरह खेल से मुतालिक मालूमात जो होंगी वो खेल से मुतालिक मालूमात को खेल की जमात में हम दर्जा बंदी करेंगे, तो वो क्लासेस हैं। यानी इंफॉर्मेशन के जो है डिफरेंट डिफरेंट खाने समझिए आप, एक एक खाने में जो है उनकी कॉमन खसूसियात की बुनियाद पर वो मालूमात जमा हो जाएंगे, वो जो है क्लासेस हैं, राइट। नेक्स्ट जो है तीसरी चीज वो रिलेशंस है। रिलेशंस रिश्ते या ताल्लुकात, रिश्ते या ताल्लुकात। अब ये रिश्ते क्या हैं जी? द कनेक्शन बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। रिश्ते क्या है? कनेक्शन बिटवीन कॉन्सेप्ट्स, यानी मुख्तलिफ किस्म के तसव्वुरात के दरमियान जो ताल्लुक होता है, वो ताल्लुकात यहाँ पर समझ में आते हैं सोचने की वजह से, तो ये प्रोडक्ट में शामिल है। उसी तरह सिस्टम्स, सिस्टम्स को जो है कहा गया है यहाँ पर तरीके, राइट। यहाँ पर तरीके क्या है? ये दर्जा बंदी के तरीके हैं कि मालूमात की बुनियाद पर जो है अशिया को दर्जा बंदी करना, अशिया की या मालूमात की दर्जा बंदी करना, या फिर जो है उन्हें जो है एक ख़ास तरतीब से तश्कील देना, ख़ास तरतीब से जोड़ना, ये जो है सिस्टम्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट पांचवा जो है वो ट्रांसफॉर्मेशंस, तबद्दुल जिसे हम कहते हैं, ट्रांसफॉर्म होना, ट्रांसफॉर्मेशंस, तबद्दुल आप इसे कह सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? ऑल्टरनिंग इंटेलेक्चुअल कंटेंट्स। ऑल्टरनिंग जो है जब मालूमात आती हैं तो मालूमात की बुनियाद पर जो है आप अपनी जहनी मवाद के अंदर जो है कुछ ना कुछ तब्दीली चाहते हैं। कि पुराने, ऐसा नहीं है कि आपको जो है एक दफ़ा एक मालूमात हासिल नहीं, जैसे प्याजे के अंदर हमेशा क्या होती हैं, पुरानी मालूमात के अंदर जो है ऑल्टरिंग होता है और नई मालूमात जो है उसकी जगह लेते आते हैं। तो इस तरह से मालूमात के अंदर अल्टर होने का नाम क्या है? ये ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, राइट। यहाँ पर आप लिख सकते हैं मालूमात में तब्दीली। नेक्स्ट छठी जो खासियत है वो है इम्प्लीकेशंस। छठा प्रोडक्ट क्या है? इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस का मतलब है इत्तलाक या इस्तेमाल, इत्तलाक या इस्तेमाल, इम्प्लीकेशन। मेकिंग इन्फ्रेंसेस फ्रॉम सेपरेट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। मुख्तलिफ खास किस्म के ये मालूमाती इकाइयों से जो है एक नया
نئے سچویشن میں جو ہے اسے استعمال کرنا، مختلف معلومات جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان تمام معلومات کو ایک نئی سچویشن پر اصطلاح کرنے کا نام جو ہے وہ امپلیکیشن ہے. اوکے، تو اس طرح سے ان کا کہنا ہے کہ گلفرڈ کا کل جو ہے کنٹینٹس 5 اور آپریشنس 5 اور پروڈکٹس یہ جو ہے 6، کل 5 انٹو 5 انٹو 6 150 عناصر کا مجموعہ اس انسان کی ذہانت ہوتی ہے. اس طرح سے جیفری گلفرڈ نے جو ہے ہمیں 3D کے ذریعے سے 3 ڈائمینشنل کے شکل کے ذریعے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ذہانت کی ساخت جو ہے وہ 3 ڈائمینشنز پر منحصر ہوتی ہے، کنٹینٹ، آپریشن اور پروڈکٹس. کنٹینٹس 5 ہیں، آپریشنس 5 ہیں اور پروڈکٹس 6 ہیں. ان کا کل جو ہے وہ 150 عناصر ہوتا ہے. اس طرح سے جے پی گلفر کا کہنا ہے. انہوں نے جو ہے ایک خاص طریقے کو استعمال کیا ہے. وہ خاص طریقہ جو ہے کیا ہے، وہ فیکٹر انالیسس ہے. جی، فیکٹر انالیسس یہ جو ہے شماریاتی طریقوں میں استعمال کیا جانے والا طریقہ ہے. اسٹیٹسٹکس کے اندر اس طریقے کو، فیکٹر انالیسس کے طریقے کو اپنا کر جو ہے مختلف قسم کے فیکٹر جو کسی چیز پر اثر انداز ہوتے ہیں انہیں جانچا جاتا ہے. تو ذہانت کے بھی کے اوپر اثر انداز ہونے والے جو مختلف عناصر ہیں ان کا تجزیہ کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے فیکٹر انالیسس نامی ایک اسٹیٹسٹیکل میتھڈ کو اپنا کر جو ہے یہ طریقہ یہ فیکٹرز پیش کیے ہیں. اسی لیے ان کی کتاب ہے ملٹیپل فیکٹر انالیسس. جی، ملٹیپل فیکٹر انالیسس، رائٹ. تو اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے مختلف قسم کے نظریات سامنے آئے ہیں. ایک جو ہے کیا ہے، یونی فیکٹر تھیری، 2 فیکٹر تھیری، اس کے بعد جو ہے ملٹی فیکٹر تھیری، گروپ فیکٹر تھیری، اس کے بعد تھیری آف اسٹرکچر آف انٹیلیجنس. یہ تھیریز جو ہے ہمارے پاس تھی. تو چلیے اس چیز کو آج ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور کل ہم دیکھیں گے ہمارے پاس ایک اور تھیری بھی ہے ہاورڈ گارڈنر کی، امپورٹنٹ ہے، وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس کی تھیریز ہیں، وہ دیکھتے ہیں، رائٹ.